अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान स्पेशल सेशन में आज हमारी तीसरी क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक है रोज़े का मकसद। रोज़ा कल और परसों के दर्स में आपके सामने आया कि माह रमज़ान की फ़जीलत क्या है, रोज़े की फ़जीलत क्या है, सहरी की फ़जीलत क्या है, अल्लाह के रास्ते में इस महीने में ख़र्च की फ़जीलत क्या है, दुआ, रात जागने, तरावी, इन तमाम चीज़ों की फ़जीलतें आपके सामने मैंने ज़िक्र की। आज का हमारा उन्वान है रोज़े का मकसद क्या है, हम रोज़ा क्यों रखते हैं, अल्लाह ताला उससे हमें क्या देना चाहता है। सबसे पहले सौम, रोज़ा जिसे अरबी में सौम कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो सौम का डिक्शनरी में मतलब होता है रुक जाना या रुकना, और इस्तिलाह शरीयत में सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और शहवतों से अल्लाह की रज़ा के लिए रुक जाने को रोज़ा कहा जाता है या सौम कहा जाता है। सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक अल्लाह की रज़ा के लिए खाने पीने और शहवतों से रुक जाने को रोज़ा और अरबी में सौम कहा जाता है। अब इस सौम का या रोज़े का मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे यह रोज़ा क्यों रखवा रहा है। बज़ाहिर बात ये हम जानते हैं कि अल्लाह ताला का कोई काम बिना मकसद के नहीं होता, वरना अल्लाह ताला को क्या फ़र्क पड़ता है हमारे भूखे रहने या खाना खा लेने से। ना हमारे खाने खाने से अल्लाह की कोई कुदरत में कमी होती है, और ना हमारे भूखे रहने से अल्लाह की कुदरत बढ़ती है। हमारा भूखा रहना, हमारा प्यासा रहना, ये असल में हमारे ही लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा क्यों रखा जाता है, इस उन्वान को मैं आज आपके सामने रखता हूँ। इसको भी हम पॉइंट्स की शक्ल में रखेंगे। नंबर 1, रोज़े का पहला मकसद है तक़वा, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बड़े खोल कर बयान किया कि रोज़े का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद तक़वा। अब सबसे पहले तक़वा किससे कहते हैं, तो तक़वा कहते हैं अल खौफ मिन अल जलील वर्रिदा बिल कलील वल अमल बित तंजील वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील। अल्लाह से डरना, कम पर भी राज़ी होना, जितना अल्लाह दे उस पर राज़ी हो जाना। अल्लाह अल खौफ मिन अल जलील, अल्लाह से डरना, वर्रिदा बिल कलील, जितना अल्लाह दे उस पर राज़ी हो जाना, वल अमल बित तंजील, अल्लाह ने जो नाजिल किया है उस पर अमल करना, वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील, और क़यामत के दिन की तैयारी करना। इन सारी चीज़ों के मजमूए को तक़वा या अल्लाह ताला का खौफ कहा जाता है, कि अल्लाह का डर भी हो, अल्लाह जितना दे उस पर बंदा राज़ी भी हो, अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया उस पर अमल भी हो, और अल्लाह के सामने जाने यानी क़यामत के दिन की बंदा पूरी पूरी तैयारी करे। इन 4 चीज़ों के मजमूए को, इन 4 चीज़ों पर अमल करने को तक़वा कहा जाता है, जो रोज़े का सबसे बड़ा मकसद है। अब तक़वे की दलीलें। नंबर 1, सूरह बकरा आयत नंबर 183, अल्लाह ताला का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, हमने तुम पर रोज़ों को वैसे ही फ़र्ज़ किया जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किया, और इसका मकसद है तक़वा, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला का खौफ और उसका डर पैदा हो जाए। तक़वा ऐसा आ जाए कि अकेले में यानी तन्हाई में रहो तब भी, महफिल में रहो तब भी तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला मौजूद हो, अल्लाह ताला का तसव्वुर तुम्हारे दिल में मौजूद हो, रब के रब होने का तसव्वुर तुम्हारे दिलों में मौजूद हो। तक़वा इस रोज़े का सबसे बड़ा मकसद है। इसी की दूसरी दलील सूरह तलाक़ आयत नंबर 2 और 3, अल्लाह ताला का फरमान, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सूरह तलाक़ आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला ने तक़वे की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि जो इंसान अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे रोज़ी वहाँ से देता है जहाँ से वो सोच नहीं सकता, और जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। यकीनन अल्लाह ताला अपने कामों को, अपने मामलात को पूरा करने वाला है, और हर चीज़ अल्लाह के पास मुक़द्दर है।
ہماری دلیل جو اس آیت کے اندر جس ٹکڑے میں ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے رب اس کے لیے راستے بناتا ہے، روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، روزی کے نئے نئے دروازے کھولتا ہے، روزی کے نئے نئے راستے بناتا ہے۔ یہ تقوی روزے کا مقصد ہے کہ جب بندہ بھوکا رہے، جب شدت کی گرمی میں پیاسا رہے، پیاس سے جب اس کا گلا سوکھ جائے، اس کا حلق سوکھ جائے، بھوک کے مارے جب اس کا پیٹ اسے بتانے لگے کہ تیرے پیٹ میں بھوک بڑھ گئی ہے، تجھے بھوک لگ رہی ہے، تجھے اب کھانا چاہیے، اس شدت کی بھوک اور پیاس میں اسے اللہ کا احساس ہونا چاہیے، رب کا تقوی اس کے دل میں آنا چاہیے۔ اللہ تو جتنا دے گا اس پر راضی ہو جاؤں گا، تیرا ڈر رکھوں گا، تیرے نازل کیے گئے دین پر عمل کروں گا اور قیامت کے دن کی تیاری کروں گا۔ یہ مقصد ہے روزے کا، یہ مقصد ہے ہماری بھوک پیاس کا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بنا مقصد کے جب عمل کیا جائے تو بندہ عمل تو کرتا ہے پر اس کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ مقصد جاننا ضروری ہے، کس مقصد کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے، اس کو بندہ جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا اس کے عمل کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلا مقصد روزے کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ مقصد ہے ہمارے روزے رکھنے کا۔ اب آپ غور کریں، اگر آپ 30 سال 40 سال 50 سال سے روزے رکھ رہے ہیں پھر بھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آ رہا، اس کا مطلب آپ نے مقصد پورا نہیں کیا، آپ نے روزے کو ویسا نہیں رکھا جیسا روزہ اللہ تعالیٰ آپ سے رکھوانا چاہتا ہے۔ تو اپنے روزے کو بہتر بناؤ، اپنی عبادت کو بہتر بناؤ۔ دوسرا فائدہ روزے کا، دوسرا مقصد روزے کا، نعمت کا احساس ہونا، نعمت کا احساس۔ عام دنوں میں انسان پانی پیتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، کھانا کھاتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، پر رمضان کا مہینہ جب آتا ہے دوپہر میں جب شدت کی پیاس لگتی ہے تب احساس ہوتا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ورنہ عام دنوں میں ہم تو فریج کا پیتے ہیں، مٹکے کا نہیں پیتے، مٹکے کا پیتے فریج کا نہیں پیتے، یہ چلتا وہ نہیں چلتا، کتنے نخرے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ روزے میں احساس دلاتا ہے کہ نعمت کیا ہے۔ سردیوں کا سیزن ہو، ہم یہ سبزی نہیں کھاتے، وہ کھانا نہیں کھاتے، یہ پسند نہیں، ٹھنڈی روٹی پسند نہیں، شدت کی بھوک میں جب روزے میں ہوتے ہیں نا ہر کھانا اچھا لگتا ہے کہ یہ کھانا بھی اچھا ہے، یہ کھانا بھی اچھا ہے، یہ کھانا بھی اچھا ہے۔ نعمت کا احساس، آپ کے دل میں نعمت کا احساس، آپ کے جسم میں نعمت کا احساس کہ اللہ مجھے کتنا نواز رہا ہے، اللہ مجھے کتنا دے رہا ہے، میری طاقت سے زیادہ، قوت سے زیادہ، محنت سے زیادہ میرا رب مجھے نواز رہا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ابراہیم آیت نمبر 39، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لیکن انسان ظلم کرنے والا اور ناشکری کرنے والا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ صبح اٹھنے سے لے کر اللہ نے مجھے کیا کیا دیا، صبح اٹھا اللہ نے مجھے اچھی سانس دی، ٹھنڈی ہوائیں دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ناشتہ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوپہر کا کھانا دیا، جانے آنے کے لیے سواری دی، گھر پہ آنے کے لیے سواری دی، گھر پر آیا تو میں فروٹ لے کر آیا، گوشت لے کر آیا، سامان لے کر آیا۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ایک دن میں دی، کتنا اللہ مجھے عطا کرتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اس کے بعد بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے کا مقصد ہے، قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ روزے کا مقصد ہے نعمت کا احساس۔ آپ میں یہ احساس آئے کہ رب کتنا نواز رہا ہے، رب کتنا دے رہا ہے، رب کتنا عطا کرنے والا ہے، میرا رب کتنا سننے والا ہے، میرا رب مجھے کتنا زیادہ دینے والا ہے۔ آپ میں رب کی نعمتوں کا احساس آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو روزہ دیا۔ سمجھیے گا مقصد، مقصد سمجھ کر عمل کرو گے نا انشاءاللہ عمل بہتر بنے گا، اور مقصد سمجھ کر عمل نہیں کرو گے نا عمل کو بہتر نہیں بنا پاؤ گے۔ عمل کو بہتر بناؤ، عمل جتنا بہتر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو روزے کا دوسرا مقصد میں نے بتایا نعمتوں کا احساس۔ تیسرا مقصد اللہ کی تکبیر بیان کرنا آ جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا آ جاتا ہے۔ یہ بڑا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے کا جہاں پر ذکر کیا نا، آیت نمبر 181 سورہ بقرہ سے لے کر آگے کی آیتوں میں جب اللہ نے روزے کا ذکر کیا، روزے کی فرضیت، اس کے مسائل کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مقصد ایک ساتھ بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار مقصد بتاتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر الہی کی پہلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ کیسے؟
कैसे अल्लाह की बड़ाई का एहसास रोज़े में होता है। बंदा जब भूखा होता है, जैसे अभी भूख प्यास लग रही है, शिद्दत की गर्मी है, आप प्यास में आपको बोलना पड़ रहा है, तकलीफ होती है, पेट में दर्द होने लगता है, आंतें खिंचाने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, गला सूखने लग जाता है। उस वक्त में आपको अपनी औकात का एहसास होना चाहिए कि मैं हूं क्या। कल तक मेरा रब मुझे पानी पिला रहा था, मैं बोल पा रहा था, आज रब ने पानी छीन लिया, मेरी ताकत और औकात खत्म। कल तक अल्लाह मुझे खाना दे रहा था जिसमें तवानाई थी, काम करने की एनर्जी थी, रब ने आज खाना छीन लिया, मेरी एनर्जी खत्म, एनर्जी लो। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते हैं। जैसे जैसे बंदा रोजा रखता है, 10 रोजे बाद हालत ज्यादा, 20 रोजे बाद हालत ज्यादा, ऐसी कैफियत हो जाती है कि असर तक तो कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल निढाल होकर लेट जाते हैं, अब कोई काम नहीं, मगरिब बाद काम करें। उस वक्त में आपको अल्लाह की बड़ाई का एहसास होना चाहिए कि क्या कुदरत है अल्लाह की, क्या ताकत है अल्लाह की और क्या औकात है मेरी। मैं तकब्बुर करता हूँ, बड़े बड़े जुमले बोलता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, अपनी बड़ाई लोगों के सामने बयान करता हूँ, मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता, मैंने ये बनाया वो बनाया, ये कारोबार मैंने खड़ा किया। मत करो ये सब, कोई औकात नहीं है आपकी। अल्लाह ने एक नेमत पानी छीन ली, आपकी हालत खराब हो गई, खाना छीन लिया, आपकी हालत खराब हो गई। तो ये रोज़ा हमें अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास करवाता है कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह कुदरत वाला है, रब ही रब है, वही देने वाला, वही अता करने वाला है, उसके सिवा कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई अजमत वाला नहीं है। इस पॉइंट की 2-3 दलीलें अपने सामने रखें। दूसरी दलील सूरह लुक़मान आयत नंबर 34, जिसमें अल्लाह ताला अपनी बड़ाई और किबरियाई बयान कर रहा है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि यकीनन अल्लाह ताला के पास गैब की कुंजियां हैं, वो जानता है कयामत कब कायम होगी, वो जानता है बारिश कब बरसेगी, वो जानता है माँ के पेट में क्या है। कोई नफ्स नहीं जानता वो कहाँ और कैसे मरेगा, लेकिन अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला इल्म वाला और ख़बर वाला है। ऐसी कई आयतें अपने सामने रखो। अल्लाह जिसमें कहता है मैंने आसमानों को बनाया, मैंने ज़मीन को फैलाया, मैंने पहाड़ों को लगाया, मैंने इंसान को बनाया, मैंने नेमतों को बनाया, मैंने ये दिया वो दिया, सूरज चांद सितारे, इन सारी नेमतों पर गौर करो। अल्लाह की तकबीर दिल में आएगी, अल्लाह ताला की बड़ाई दिल में आएगी। क्या अज़मत है अल्लाह की, क्या क़ुव्वत है अल्लाह की। और जब अज़मत आएगी ना, तब आप अल्लाह के आगे झुकोगे, अल्लाह ताला से मांगोगे, रोज़े की हालत में झुक झुक कर दुआएं करोगे, रो कर दुआएं करोगे, हाथ उठा कर दुआएं करोगे कि अल्लाह ताला मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं, बहुत तकब्बुर करता था मैं, मेरी क्या औकात है, खाना पानी गया, मेरी सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह ताकत तेरी, क़ुव्वत तेरी है, अजमत तेरी है, बड़ाई तेरी है, तेरे सिवा इस कायनात में कोई भी ताकत, बुजुर्गी और किबरियाई वाला नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ तेरा इख्तियार, ये कुदरत तेरा इख्तियार, ये ज़िंदगी तेरा इख्तियार। कब? जब आप अल्लाह ताला की तकबीर बयान करेंगे। इसी पॉइंट की तीसरी दलील सूरह यासीन आयत नंबर 77 और 78, जिसमें अल्लाह ताला इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है। अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। अल्लाह ताला कहता है अवलम यरल इंसान, क्या तुमने इंसान की तरफ नहीं देखा। इन्ना खलकनाहु मिन नुत्फ़ा, हमने उसे एक हकीर से नुत्फ़े से पैदा किया, माँ के बाप से निकला, माँ में दाखिल हुआ और उस नुत्फ़े से हमने उसे पैदा किया। इन्ना खलकनाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अब वो हमसे खुल्लम खुल्ला लड़ाई कर रहा है और बोलता है अल्लाह दोबारा हमें कैसे पैदा करेगा, मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला कहता है खसीमुम मुबीन ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह, वो हमसे बात करता है, अपनी पैदाइश को भूल गया। अल्लाह ताला चाहे तो हर कुछ कर सकता है, अल्लाह की ताकत और इख्तियार के बाहर कुछ नहीं है। इंसान तकब्बुर मत कर, घमंड मत कर, बड़े बड़े जुमले मत बोल, बड़ी बड़ी बातें मत कर, मैं अनानियत के दावे मत कर। तेरी कोई औकात और हैसियत नहीं। अता करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, इसलिए तकब्बुर करना इंसान के लिए हलाल नहीं है। इसी पॉइंट की चौथी दलील सूरह स्वाद आयत नंबर 75 और 76, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस और अपने हज़रत आदम के दरमियान का या अल्लाह के दरमियान के मुकालमे का तस्करा किया और दोनों में फ़र्क बताया कि अल्लाह के आगे झुकने वाला बंदा कैसा होता है और तकब्बुर करने वाला बंदा कैसा होता है। अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, सबको कहा सजदा करो, सजदा करने का हुक्म दिया, तो ये कहता है तू सजदा क्यों नहीं कर रहा, उसने मना कर दिया। अल्लाह ने सवाल किया तो कहता खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया। काला या इब्लीस मा मनाअक अन तस्जुद, इब्लीस तुझे किस चीज़ ने रोक दिया सजदा करने से, जबकि मैंने तो इसे हाथ से बनाया है ना, हुक्म दिया है ना, तकब्बुर कर रहा है तू।
بڑائی پیش کر رہا ہے تو اپنی، تکبر بیان کر رہا ہے تو اپنے لیے، یعنی اللہ کے سامنے بات کرنے والا متکبر ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہ ماننے والا متکبر ہوتا ہے، دین کی بات نہ ماننے والا متکبر ہوتا ہے، قرآن و سنت کی بات نہ ماننے والا متکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کی بھوک اور پیاس میں جب میرا جسم نڈھال ہو جاتا ہے تب مجھے احساس دلاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری طاقت کیا ہے۔ تکبر ختم ہو جائے اور اللہ کی تکبیر بیان کرنا آ جائے، یہ روزے کا تیسرا بڑا اور اہم مقصد ہے۔ چوتھا مقصد، شکر ادا کرنا آ جائے، نعمتوں کا شکر جو ہم نہیں کرتے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنا دے رہا ہے اللہ، کتنا عطا کر رہا ہے اللہ۔ غریب سے غریب انسان الحمدللہ رمضان میں اللہ اس کا دسترخوان لگاتا ہے، ایک فروٹ تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے، اللہ اتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے کہ ہم شاندار افطار کرتے ہیں۔ شکر ادا کرو اللہ کا، دسترخوان پر جب بیٹھو نا شکر ادا کرو اللہ کا، دن بھر جب بھوکے رہو نا شکر ادا کرو اس سے پہلے کی نعمتوں کا۔ اللہ دوپہر میں کھانا کتنا اچھا لگتا تھا، اللہ پانی تو کتنا پیارا دیتا ہے، اللہ تو یہ نعمت دیتا ہے، اللہ تو وہ نعمت دیتا ہے، الحمدللہ تیرا شکر، اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے نعمتیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے شکر، اس کی بھی کچھ دلیلیں لکھ لیں آپ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 جس میں اللہ نے پہلی بار یہ مقصد بتایا شکر، کہا لعلکم تشکرون۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کے احسانات کا شکر ادا کرو، اس کے انعامات کا شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا کہ تمہیں وہ کھانا پانی اور نعمتیں دیتا ہے۔ دوسری دلیل شکر ادا کرنے کی، سورہ نساء آیت نمبر 147 اللہ تعالیٰ کا فرمان، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی اگر بندہ شاکر اور مومن بن جائے، اللہ پر ایمان رکھے اور شکر ادا کرے تو اللہ بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ کاروبار کی تنگی، پریشانیاں، تکلیف، ڈپریشن، دکھ، بیماری، آزاری اللہ سب سے نکال دے گا اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، دن بھر اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، کھانا کھایا اللہ تیرا شکر، پانی پیا اللہ تیرا شکر، نعمت آئی اللہ تیرا شکر۔ یہ مقصد ہے روزے کا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے۔ اور اس کے بعد بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اسی پوائنٹ کی تیسری دلیل میں بتا دیا کہ جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ عذاب دیتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہے ناشکری کی، کیسے ہو آپ؟ ارے بہت حالت خراب، بیماری ختم نہیں ہو رہی، کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ ارے پوچھو ہی مت، کام کاج ہے ہی کہاں، اللہ دے رہا ہے، نواز رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جسم اچھا ہے، بیماری سے بچا ہے، پھر بھی ناشکر۔ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے نعمتیں گھٹتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بندہ جتنا کہتا ہے نا اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ بڑھا دیتا ہے نعمتوں کو۔ اور بندہ جتنا کہتا ہے نہیں ہے، خراب ہے، پریشان ہوں، ناشکری، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے، شدید ہے۔ بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ رب العالمین اپنی پکڑ میں کہیں اسے شامل نہ کر لے، اپنی گرفت میں کہیں اسے شامل نہ کر لے۔ بندے کو اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانچواں مقصد، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ غریب، مسکین، بے سہارا، پریشان حال لوگ، ان کی تکلیف کا آپ کو احساس کیسے ہوگا جب تک کہ آپ اس تکلیف کو نہیں بھگتیں گے؟ آپ کے دروازے پر اگر کوئی آ کر یہ کہے بھائی 2 روز سے بھوکا ہوں، کھانا دے دو، احساس ہوتا ہے۔ لیکن روزے میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھوک بڑی خطرناک چیز ہے، بھوک میں کچھ سمجھ میں نہیں پڑتا ہے، بھوک میں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، بھوک میں جسم کام نہیں کرتا ہے، اچھا نظر نہیں آتا ہے، انرجی نہیں رہتی ہے، کام نہیں کر پاتا ہے۔ تو آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے روزہ رکھوایا۔ اس کا مطلب رمضان کے بعد آپ کے دماغ میں احساس زندہ رہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے جتنی طاقت دے گا لوگوں کی مدد کروں گا،
اللہ تو مجھے جتنا عطا کرے گا میں لوگوں کی مدد کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ہمیں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو احساس تو دلا رہا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس اپنے اندر رکھو، ان کی پریشانیوں کا احساس اپنے اندر رکھو، وہ کیسے پریشان ہوتے ہیں، وہ کیسے نڈھال ہوتے ہیں، وہ کیسے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس احساس کو اپنے جسم میں زندہ کرو، اپنے آپ میں زندہ کرو۔ کب؟ جب آپ روزہ رکھو، روزہ رکھ کے دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگلا گرمی میں کام کیسے کرتا ہوگا، دھوپ میں سفر کیسے کرتا ہوگا، بھوکا رہ کے کام کیسے کرتا ہوگا؟ اب میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کے لیے سائیں کا انتظام کروں گا، میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، میں اس کے لیے پانی کا انتظام کروں گا۔ یہ مقصد ہے کہ میرے دل میں دوسرے کی تکلیف کا احساس آ جائے، میرے جسم میں دوسرے کی تکلیف کا احساس آ جائے، میں دوسرے کی تکلیفوں کو ایسے محسوس کروں جیسے میرے خود کے جسم پر وہ تکلیف چل رہی ہے۔ اسی لیے ابن رجب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک جملہ، ان سے جب ایک سوال کیا گیا لما شرع الصیام، اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا لیذوق الغنی طعم الجوع، تاکہ امیر آدمی کو غریب کی تکلیف کا احساس ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیوں اللہ نے روزہ فرض کیا؟ تاکہ امیر کو غریب کی تکلیف کا احساس ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ تو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہمارے اندر آ جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ چھٹا مقصد اتحاد، اتحاد، پوری کمیونٹی کو ایک کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، غریب، پریشان حال، فقیر، یتیم، مسکین، بے سہارا، یونٹی مقصد ہے۔ آج دیکھیے نا، ساری دنیا، زبان الگ، کلر الگ، رنگ الگ، نسل الگ، کھانا پینا، تہذیب، تمدن سب الگ، پر ساری دنیا روزہ رکھ رہی ہے۔ ساری دنیا سورج اگنے پر کھانا بند کر رہی ہے، ساری دنیا سورج ڈوبنے پر کھانا چالو کر رہی ہے۔ ایک جیسا روزہ پوری دنیا میں، اسلام کامن ہے، پوری دنیا میں کامن ہے، پوری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ اس سے اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ کیا دین دیا تو نے اللہ؟ چائنا میں بھی وہی عمل، انڈیا میں بھی وہی عمل، بنگلہ دیش میں وہی عمل، پاکستان میں وہی عمل، سعودی میں وہی عمل، دبئی میں وہی عمل۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں دن میں کھاتے ہیں رات میں روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اتحاد پیدا ہو جائے، اتحاد مضبوط ہو جائے کہ ساری دنیا ایک ساتھ ایک ہی عمل کرتی ہے، سب کا وقت ایک ہے، یعنی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے متحد ہونے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے متحد ہونا یا اتحاد۔ روزے کا ساتواں مقصد ہے جسمانی شہوتوں کو کمزور کرنا۔ وہ شہوات جو ہمیں حرام کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ شہوات جو ہمیں غلط کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ شہوات جو ہمیں برائی کی طرف اکساتی ہے، اسے کمزور بنانا روزے کا مقصد ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5065، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جس کی طاقت ہو نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے، اس سے نظریں جھک جائیں گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے گرہ باندھنا ہے۔ روزہ اس کو کنٹرولنگ دیتا ہے، روزہ بد جسم کو کنٹرولنگ دیتا ہے، حرام کے خلاف کنٹرولنگ دیتا ہے، ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے، حرام سے ہمیں بچاتا ہے، حلال کی طرف لاتا ہے، حرام سے ہمیں دور کرتا ہے۔ یعنی جسم پر بہترین کنٹرولنگ، شہوات پر بہترین کنٹرولنگ کا ذریعہ ہے روزہ۔ بندہ جیسے جیسے روزہ رکھتا ہے ویسے ویسے اس کے جسم پر اس کا کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا پیارا مقصد روزے کا یہ بھی بتایا۔ آٹھواں مقصد مومن کو بااخلاق بنانا، مومن کو با اخلاق بنانا، اس کے اخلاق، اس کے مورل ویلیوز، اس کے ایٹیکیٹس کو بہتر بنانا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ کیسے؟ پہلے دلیل آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1903، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑے۔ مطلب اگر انسان جھوٹا، مکار، بد اخلاق ہے تو اسے بھوکا پیاسا روزہ نہیں ہے اس کا، اللہ کی نظر میں روزہ نہیں۔ روزہ اس کا جس کی زبان پر اس کا کنٹرول رہے، اخلاق اچھا رہے، اچھی زبان بولے، میٹھی زبان بولے، میٹھے انداز میں پیش آئے، تب روزہ روزہ ہے، ورنہ وہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب سوچئے، ایک مہینے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے، یہ کر، یہ نہیں کر، یہ ڈو، یہ ڈونٹ، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا،
چغلخوری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، غلط بات نہیں بولنا، غلط جملے نہیں بولنا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنے پیارے انداز میں یہ باتیں بول رہا ہے، ایک مہینے میں مجھے ٹرین کر رہا ہے، تو ایک مہینے بعد میرا اخلاق کیا ہوگا؟ ایک مہینے جھوٹ سے رک سکتا تو آگے بھی رک سکتا نا، ایک مہینے چغلخوری سے رک سکتا تو آگے بھی رک سکتا نا، ایک مہینے حرام سے رک سکتا تو آگے بھی رک سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں میرے اخلاق کو بہتر بنا رہا ہے، میرے اخلاق کو اتنا بہتر بنا رہا ہے کہ میں ایک بہتر انسان بن کر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سامنے آؤں، پیش آؤں اور اپنے آپ کو بہتر بناؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین مجھے یہ دینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مجھے یہ فائدہ دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں، میں اس عمل کو بہتر بناؤں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤں۔ نیکسٹ نواں فائدہ ہے صبر کی عادت ڈالنا۔ صبر کرنا نہیں آتا ہم لوگوں کو، بڑے بے صبرے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ بے صبراپن ہمارے اندر پایا جاتا ہے، لیکن روزہ ہمیں کیسے صابر بناتا ہے؟ صبح سے پیاسے ہیں، شام تک صبر کر رہے ہیں، صبح سے بھوکے ہیں، شام تک صبر کر رہے ہیں۔ اللہ کیسا صابر بنا رہا ہے ہمیں روزے میں، تو یہ صبر آگے بھی دکھاؤ نا، یہ صبر آگے بھی ہونا چاہیے نا، اس صبر کو آگے بھی فیس کرنا پڑے گا نا، اس صبر کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی نا، صبر والا خود کو بنانا پڑے گا نا۔ تو ایسا صابر بندہ جب صبر کرتا ہے، صبر کی عادت بناتا ہے، تب رب العالمین اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ تو روزہ ہمیں صابر بناتا ہے، صابر صرف ایک مہینے، آگے بھی ساری زندگی۔ اللہ جب میں تیری رضا کے لیے حلال پانی چھوڑ سکتا، حلال کھانا چھوڑ سکتا، تو کیا باقی کے 11 مہینے حرام روزی نہیں چھوڑ سکتا؟ بیاج کے دھندے نہیں چھوڑ سکتا؟ دھوکے کے دھندے نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ سب کر سکتا۔ صبر کرنا آ جاتا ہے، کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، پیشنس آ جاتا ہے، رکنا آ جاتا ہے، رکنے کا جذبہ آ جاتا ہے بندے میں تب جب وہ روزہ صحیح معنوں میں رکھتا ہے، روزے کے حق کو ادا کرتا ہے، تب اس میں صبر کرنا آ جاتا ہے۔ اور ایک آخری مقصد دعا کرنا آ جاتا ہے۔ کیسے دعا مانگتے ہیں ہم روزے میں؟ بھوکے پڑے ہیں، پیاسے پڑے ہیں، جسم نڈھال ہو رہا ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھتے نا مسجدوں کے اندر جہاں پر اے سی لگے وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں حج کا جیسے موسم چل رہا، عرفہ کا میدان ہو، چاروں طرف سر انسان نظر آتے ہیں، جہاں اے سی لگا ہوتا ہے، جہاں کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہو دعائیں مانگو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے غور کیجئے گا، رب العالمین نے دعا کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں رمضان کے بیچ میں کیا ہے۔ پوری رمضان کی بات چل رہی ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اسے یہ بتائیے گا میں اپنے بندے کے قریب ہوں، چاہیے کہ مجھے پکارے، چاہیے مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا کا جواب دوں گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے ہم دعا مانگے، اللہ چاہتا ہے ہم پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری سنتا ہوں، اندھیرے میں، اجالے میں، اکیلے میں، بھیڑ میں، دھیرے تیز، ہر وقت تیری سنتا ہوں۔ روزے میں خوب دعائیں مانگو، رو رو کر، گڑ گڑا کر، رب کو راضی کر کے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ خطا کی، یہ غلطی کی، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو رحمان، تو رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، جتنے اللہ کے نام سب کا وسیلہ لگا کر خوب دعا مانگو، خوب دعا مانگو، خوب دعا مانگو۔ انشاءاللہ اگر روزے کی حالت میں آپ نے دعا مانگ لی نا، اللہ کبھی آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو خالی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو خالی نہیں بھیجتا ہے۔ کب؟ جب بندہ صحیح معنوں میں مانگتا ہے، جب صحیح معنوں میں پکارتا ہے۔ اللہ نے روزے کی بات کرتے کرتے بیچ میں اگر یہ کہا ہے کہ دعا مانگو میں تمہارے قریب ہوں، اس کا مطلب رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جو روزے کا مقصد ہے کہ بندہ دعا مانگنے والا بن جائے، بندہ جھکنے والا بن جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا بن جائے۔ تو یہ کچھ مقصد جو میں جتنے نکال پایا، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی توفیق دی میں جتنے نکال پایا، آپ چاہیں تو اس سے زیادہ مقصد نکال سکتے ہیں، پر کم سے کم اتنے مقصد کو سمجھیں کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، نعمت کا احساس، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا، اتحاد کو سمجھنا، شہوتوں پر کنٹرول کرنا، اخلاق کو بہتر بنانا، صبر کرنا اور دعا کرنا۔ یہ کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ پایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور، تو غفار، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، تو رب العالمین۔ اے اللہ تم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک مسلمان بنا، اے اللہ ہمیں باعمل بنا، اے اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاسز کو روزے کی حالت میں ہمارے تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔